अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ ताख़ीर के लिए और आप सबको इंतज़ार करवाने के लिए। वजह जो है वो मैं बता चुकी हूँ कि कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ मसरूफ़ियत थी, इसी वजह से जो है मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि अपने पुराने मामूल पर वापस आ जाऊँ और रेगुलर अपलोड कर सकूँ। दुआ कीजिएगा आप भी कि मज़ीद कोई रुकावट ना हो जिसकी वजह से आप लोगों को इंतज़ार करना पड़े। और जनाब मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो गया है। मैं इस सर्दी को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन अब जब आ गई है तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है। मतलब इसके बिना रहा भी नहीं जाता और ये आ जाए तो भी बर्दाश्त करनी भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ख़ैर बेहतर है, मौसम जो है वो अच्छा ही होना चाहिए। गर्मी सर्दी सभी मौसम ज़रूरी हैं और अपनी-अपनी पसंद होती है। बहुत सारे लोगों को गर्मियाँ पसंद होती हैं, बहुत सारे लोगों को सर्दियाँ पसंद होती हैं और कुछ लोगों को गर्मी सर्दी दोनों ही अच्छी नहीं लगती। उन्हें जो है वो मतवाज़न मौसम चाहिए होता है। ख़ैर अल्लाह ताला ने सबका बंदोबस्त किया है, कभी किसी की पसंद का हो जाता है और कभी किसी की पसंद का। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह सभी मौसम अच्छे लगते हैं क्योंकि हर मौसम के अपने मज़े हैं, अपने ज़ायके हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें मुख्तलिफ़ मौसम दिया। अगर एक ही जैसा मौसम रहता तो हम मुहताज आते। इंसान है ही नाशुक्रा। ख़ैर बातें नहीं करते ज़्यादा, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 9। उसकी सोचों में ताश मेहरमा की आमद ने डाला। नम आँखों में बैठा अक्स होले से पलकों की दहलीज़ के पीछे उतर कर अपने आसेबी मकान में जा बैठा कि वो किसी पर ज़ाहिर नहीं होना चाहता था। वो भी संभल गई। उसके पास अपनी नाकाम मोहब्बत पर रोने के सिवा और भी करने को बहुत कुछ था। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों की तारीख बेईमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज की तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। आपा ये लीमू पानी ले लें, मेहरू की आवाज़ पर अपने किरदार में लौटी। सिंघार में से हटते मेहरू के हाथ से गिलास लिए पलंग पर बैठकर लीमू पानी पीते साथ ही बाएं हाथ से अपना सर भी दबाने लगी। आपा सर दबा दूं? कमरे में दुबके एक तरफ को बैठे कुत्ते को दूध डालते हुए पूछा गया। रहने दे, फिर से खानज़ादा का कोई दिया गया जख्म खोज बैठेगी और अपने कमरे में बंद घंटों रोएगी। पानी पीते बुझा लहजा अब के कुछ नरम हुआ। मेहरू लाख चाहने के बावजूद भी उसके सपाट चेहरे पर कुछ खोज ना लगा सकी, इसीलिए उसके बिखरे कमरे को समेटते कल की बातें उसकी समातों में उंडेलने लगी। आपा वो कल मेरी महफिल के इख्तिताम पजीर होने पर रजब अली आया था। मेहरमा की बात पर पानी पीती गज़ल चौंक उठी। किसी और जाने भटका दिमाग उस तरफ मतवज्जा हुआ। उसे खानब के इरादे कुछ ठीक ना लगे कि इधर वफ़ा को ज़बरदस्ती ले आई, उधर रजब अली का आना। कुछ तो होने वाला था, मगर क्या? ये फ़रीद कहाँ मरा पड़ा है? उसने मुझे फ़ोन पर बताया क्यों नहीं? आपा उसका मोबाइल ख़राब है, ठीक होने दिया हुआ है, इसलिए आपको नहीं बता पाया होगा। और वो सुबह से आपके बेदार होने का कई बार पूछ चुका है, शायद यही बात बतानी हो। मेहरू के तफसीली जवाब पर वो हुंकारा भरकर सोचों की लगामों को आज़ाद छोड़ चुकी थी। खाना अपने हुजरे में ही हैं। अपनी सोचों से निकलते अपने कुत्ते को देखते पूछा गया, जो सामने पड़ी दूध की कटोरी से दूध पी रहा था। जी अपने कमरे में ही है। गज़ल ने बाकी का बचा पानी एक ही सांस में ख़त्म करके खाली गिलास सामने पड़ी आपनूसी मेज़ पर रखा। कलाई उल्टी किए मुंह साफ़ किया। वो पुरसोच थी कि उसे क्या करना चाहिए। आपा खाना? हाँ ले आ, लेकिन इससे पहले फ़रीद को पैगाम भिजवा, अभी ही आकर मेरी बात सुने। वो बात तो मेहरू से कर रही थी, मगर नज़रें कुत्ते पर टिकी थी और सोच के दर किसी और तरफ ही वाह थे। मेहरू उसका पैगाम लिए जा चुकी थी। गज़ल की उलझी सोचों को एक सिरा मिल ही गया। एक प्लान तय पाया जा चुका था जो खानज़ादे के बगैर अधूरा था। उसने अपना फ़ोन उठाकर खानज़ादा को कॉल मिलाई, उसे कुछ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फ़रीद आ चुका था, सारी बात गज़ल के सामने रखी। ठीक है, बस तुम किसी महफूज ठिकाने का इंतज़ाम करके वफ़ा को यहाँ से निकाल कर उस ठिकाने तक पहुँचा देना और घुंघरू पर भी ज़रा गिरफ्त करना ताकि बगैर कोई चूं चरा किए मेरी बात मान जाए। उसका भी मुंह बंद करने के लिए कुछ रकम दूंगी, दे देना उसे।
ہے تو تو میرے دل کے قریب، خود سے زیادہ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، مگر تجھے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی کہ تیرے بغیر میرا کام نہیں چلتا۔ چل اب جا اور جلد از جلد یہ کام پورا کر۔ جیسا آپ کا حکم ویسا ہی ہوگا۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے جھکی نظروں سے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے سر کو خفیف سی جنبش سے نیچے جھکا گیا۔ اب جا۔ فرید کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مہرماں اس کے لیے ناشتہ لیے موجود تھی۔ دل کو مارے دو چار نوالے حلق میں اتارنے لگی، تبھی بوکھلائی ہوئی مستانی غزل کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہوئی، جس پر مہرو اور غزل ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ باجی معافی چاہتی ہوں جو یوں منہ اٹھائے چلی آئی، مجبوری تھی۔ مستانی کے لہجے سے تو کیا اس کے چہرے سے بھی پریشانی ٹپک رہی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہے؟ نوالہ چباتے غزل نے پوچھا۔ باجی میرا گرو بہت بیمار ہے، مجھے ابھی اپنے علاقے واپس جانا ہے۔ کیا ہوا تیرے گرو کو؟ باجی تجھے بتایا تو تھا کہ اسے کینسر ہے، لاسٹ سٹیج۔ ابھی میری سہیلی کا فون آیا ہے کہ گرو اپنی بیماری میں صرف مجھے ہی یاد کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ دن ان کے پاس آ کر رہوں، وہ نمناک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ غزل کا کھانے سے دل اچاٹ ہوا تو اس نے ٹرے پرے کھسکا دی۔ چلی جا مگر کوشش کرنا جلدی چلی آنا، اور مہرو اس کو کچھ پیسے دے دے۔ مستانی کو مثبت جواب دیتے غزل مہرو کی جانب متوجہ ہوئی جو کھانے کی ٹرے اٹھانے ہی والی تھی۔ غزل کے حکم پر مہرو لا کر سے کچھ پیسے نکالنے لگی۔ نہیں باجی، پیسے ہیں میرے پاس، رکھ لے، ہاسپٹل کی بھاگ دوڑ میں بہت پیسہ لگتا ہے۔ یہ لو مستانی۔ مہرو نے مستانی کی جانب کچھ رقم بڑھائی جسے وہ ہچکچاتے ہوئے تھام گئی۔ شکریہ باجی، تیرے یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ مستانی دوپٹے کی کنی سے پیسے باندھتے ہوئے بے حد مشکور لہجے میں جلد واپس آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ احمد کے نکاح کا سنتے ہی آنکھیں بھر بھر آنے لگتی، دل اداس ہونے لگتا، مگر ضبط کیے دل کی باتیں دل میں ہی دبا جاتی۔ جب سب کچھ سامنے تھا، زمانے کے بے ڈھنگے رسم و رواج، ذات پات، اعلیٰ مرتبہ و کم رتبہ حیثیت، دل و دماغ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ اس کی دسترس سے کوسوں دور ہے، وہ ایک سراب ہے اور کچھ نہیں، تو کس بات کا غم کھاتی، کس بات کا سوگ مناتی؟ کیا تھا اس کے پاس؟ دھن دولت یا اونچا حسب و نسب جو سب سے پہلے دیکھا جاتا تھا؟ کئی بار ہی تو وہ خود پر ہنس چکی تھی کہ دل شیدائی ہوا بھی تو کس ہستی پر جو اس کا مالک ہے اور وہ نوکر۔ وہ ڈیوڑی میں لگے لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی ان ہیروں کی طرح کچی زمین پر گرتے موتیوں کو اپنی شفاف سرخ و سفید ہتھیلی بڑھا کر محسوس کرنے لگی۔ بارش کے ٹھنڈے قطرے گرم ہتھیلی پر گر کر اسے سکون بخشنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی سوچ کی لگامیں بھی آزاد تھیں جن میں صرف باپ کی ضرورت کا سوچنے لگی۔ کہاں سے پیسوں کا انتظام ہوگا؟ اگر ابا نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو پھر سے گھر میں ایک بار بیزاری بنے گی، لڑائی ہوگی، اور عبدالخوفزدہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے خود کو اس ماحول سے چھپا لے گا۔ جب بھی ایسی بیزاری بنتی اکثر اس کا دل کرتا اپنے بھائی کو اپنے پہلو میں چھپائے کہیں دور لے جائے جہاں کسی خوف کا سایہ بھی اس پر نہ منڈلائے۔ باپ کی یہی باتیں اسے کئی دنوں سے پریشان کیے ہوئے تھیں۔ کوئی رستہ، کوئی راہ سجائی ہی نہ دے رہی تھی۔ کتنے دنوں سے دل خوفزدہ تھا، کس بات سے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ انہی سوچوں میں گھرے غیر ارادی طور پر کچے صحن کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ موسلا دھار بارش اسے بھگونے لگی۔ دونوں بازو اوپر پھیلائے، چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ چند سیکنڈ میں ہی تیز بارش اس کو مکمل طور پر بھگو چکی تھی۔ اس کا دل بھر آیا، آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگے بہہ نکلے۔ لاکھ پہرے بٹھائے مگر کسی کا خوبصورت عکس چھن سے پلکوں کی دہلیز پر قدم دھر گیا، وہ بھی بند آنکھوں کے پیچھے اس عکس میں کھو گئی۔ 2-3 سال پہلے کا وہ منظر آنکھوں کے دریچے میں آ بیٹھا جب وہ ماجدہ بیگم کے کہنے پر گھر کی پچھلی سائیڈ پر بنے باغیچے سے شفق کے کمرے میں رکھنے کے لیے کچھ تازہ پھول لینے آئی تھی۔ وہ رنگ برنگے گلاب کے پھول توڑ رہی تھی کہ عقب سے جانی پہچانی آواز ابھری۔ اس آواز پر چونکتے دونوں ہاتھوں میں پکڑے گلاب کے پھول لیے پلٹی۔ سامنے ہی تباہ کن حالت لیے وہ موجود تھا۔ سفید شلوار قمیض جو سفید نہیں بلکہ ملگجہ رنگ ہو چکا تھا، جو نہ جانے کتنے دنوں سے زیب تن کیے ہوئے تھا۔ الجھے بکھرے بال اس کی روشن جبیں پر پڑے تھے تو متانت زدہ چہرے پر آج بھی اداسیاں ڈیرے جمائے بیٹھی تھی۔ سیاہ آنکھوں کے چمکتے جگنوں کچھ بجھے بجھے سے معلوم ہونے لگے۔ آنکھوں میں پڑے سرخ ڈورے اس کے رت جگوں کے غمازی تھے۔ چھوٹے شاہ، کہاں تھے آپ؟ شاہ بی بی آپ کے لیے صبح سے پریشان ہے۔ اس کی حالت پر اپنے مکتر ہوتے دل کو سنبھالے اس کی مرجھائی صورت دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ماں کی قبر پر گیا تھا۔ پوچھے لہجے میں دیے جانے والے جواب پر تطہیر کا دل دھک سے رہ گیا۔
وہ ماں کی قبر پر تبھی تو جاتا جب اس کے دل کا بوجھ حد سے بڑھ جاتا اور دل کی بات کسی سے کر نہ سکتا۔ تب کئی پل ماں کی قبر پر رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا، دل کی باتیں ماں سے کرتا۔ کن الجھنوں میں الجھے ہیں کہ یہ حالت بنا رکھی ہے، کم از کم مجھ سے ہی دل کا حال کہہ لیتے یا شاہ بی بی سے کہہ سن لیتے۔ دل کی الجھنیں تو اپنوں پر ہی عیاں کی جاتی ہیں۔ منصف شاہ کی لو دیتی نظروں پر وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ کب کبھی اس نے یوں نظر بھر کے دیکھا تھا، مگر وہ آج دیکھ رہا تھا۔ شاید صحیح کہا، مجھے اپنی الجھنیں کسی اپنے کو بتا دینی چاہیے۔ میری الجھنوں کا سبب میرے جذبات ہیں۔ نمناک اداس آنکھیں، بھیگتا لہجہ اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار الجھی کیفیت کو عیاں کرنے لگا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، تطہیر الجھ کر رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے منصف کی ایسی باتیں الجھا ہی تو دیتی تھی، یا شاید سمجھتے ہوئے انجان بن جاتی۔ کہتے ہیں جذبات کا اظہار نہ کیا جائے، دل میں پنپتے جذبے کو کوئی نام نہ دیا جائے تو یہ جذبہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر جاتا ہے، اور میں اس جذبے کو مرنے نہیں دینا چاہتا، اسے تا حیات زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس جذبے کو ایک نام دینا چاہتا ہوں، تطہیر محبت۔ اس کے ہاتھوں میں موجود تازہ پھولوں کی کلیاں چھوٹ کر ان کے قدموں کے بیچ آ گری۔ آخری خوبصورت لفظوں پر تطہیر کا دل سینے میں پھڑ پھڑایا، اتھل پتھل ہوتی دھڑکنیں کانوں میں ایک شور برپا کرنے لگیں۔ بے یقین نظروں سے سامنے کھڑے منصف کی جانب دیکھا، جس کی جھکی احترام بھری نظریں جیسے اپنے عمل پر نگوں سار ہوں۔ محبت جیسا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے، کیا کروں؟ منصف کے ہونٹ ہولے سے سرسرائے، بمشکل ان لفظوں کو زبان تک لا پایا جو اس کی بے بسی پر بیان کر رہے تھے۔ کس سے محبت کر بیٹھے ہیں؟ مزمحل لہجے میں پوچھتے سامنے کھڑے منصف کی جھکی اندوہگی نگاہوں میں جھانک کر اس محبت کا عکس دیکھنا چاہا، مگر وہ اپنی مغموم نم زدہ نظریں پھیر گیا۔ کی نہیں، بس ہو گئی ہے تطہیر محبت۔ نمناک لہجے میں بولتے گلے میں ضبط کیے ہوئے آنسوں کا ایک پھندا سا لگنے لگا۔ ان کے لہجوں میں رچی بچی بے بسی ان کے گرد ناچتے ان کی محبت کا تمسخر اڑانے لگی، جبکہ دور کھڑی محبت اپنے ان قیدیوں کے پیروں میں پڑی رسم و رواج کی سخت بیڑیاں دیکھ کر اشک بار ہو گئی۔ اس کے اظہار محبت پر تطہیر کا اعتدال پر آتا دل نئی لہ پر دھڑکا، جیسے منصف شاہ نے پوری کائنات ان چند لفظوں میں سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہو۔ ان لفظوں میں کیسا جادوئی طلسم تھا کہ وہ پوری دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی خود کو۔ تو کیا جس لا علاج مرض میں وہ مبتلا تھی، مقابل بھی اسی لا علاج مرض میں مبتلا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس اظہار محبت پر تن من سرشار ہوتا، ایک بھیانک حقیقت اس کی خوشیوں کی راہ روکے کھڑی ہو گئی، جس نے ایک پل میں ہی دل کی خوشی کا قتل بڑی بے رحمی سے کر دیا۔ تطہیر کا سانس سینے میں اٹکنے لگا، ایک خوف نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ بھیانک حقیقت یہی تھی کہ ان کے بیچ مالک نوکر کا رشتہ تھا، ذات پات کا فرق، امیری غریبی، کس کس بات سے نظریں چراتی۔ کیا مجھے اس لڑکی سے اظہار محبت کرنا چاہیے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر عاجزانہ انداز میں نیا سوال اٹھایا گیا۔ نہیں، اس کی الجھی بکھری حالت کی پرواہ کیے بغیر پھول چننے کے لیے نیچے کو جھکتے منفی جواب دیا۔ اسی وقت منصف بھی جھک کر دو زانو ہوتا اس سے پہلے نیچے بیٹھا کہ کب اس کا دل اسے اجازت دیتا کہ جس کے سامنے اس کا دل جھکا ہے وہ اس کے قدموں میں جھکتی۔ کیوں اظہار نہیں کر سکتا؟ بجھا لہجہ مزید بجھ گیا، آنکھوں میں آخری سانس لیتی امید کی چمکتی جوت بجھنے لگی۔ محبت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی چھوٹے شاہ، یہ تو خود بخود ہی محبوب پر عیاں ہو جاتی ہے۔ تطہیر کی پرنم نظریں منصف کی نم زدہ نظروں پر ٹکی، اور یہی قیامت کی گھڑی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر بستے اپنے اپنے عکس کو دیکھ کر تھم سے گئے۔ آج ہی انہوں نے اپنا آپ ایک دوسرے پر عیاں کیا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک ٹیس سی اٹھی، خاموش نظروں میں لکھی محبت کی کہانی پڑھ لی گئی۔ تطہیر نظریں جھکائے پھول چنتے خود پر قابو پانے لگی، مگر ایک آنسو آنکھ سے جدا ہوتے کچی زمین میں جذب ہو گیا۔ اس خاموش رشتے کو خاموش ہی رہنے دیں چھوٹے شاہ، کیونکہ یہ رشتہ جتنا دنیا سے چھپا رہے گا اتنی لمبی عمر جیے گا۔ جس دن دنیا کو آپ کی محبت کا معلوم ہوا، اس لڑکی کو بہت بھیانک سزا ملے گی۔ محبت بے لوث جذبہ ہے، اگر یہ جذبہ آپ کے دل میں جاں گزی ہے تو اس میں ساتھ کی چاہ مت رکھیں کہ محبتوں میں چاہتوں کے جہاں آباد نہیں کیے جاتے، کیونکہ چاہتوں میں ساتھ کی چاہ شدت سے رہتی ہے، جبکہ محبت ایک ایسا رشتہ ہے جہاں صرف دیا جاتا ہے، یہاں ساتھ کی چاہ بھی نہیں رہتی۔ محبت کی پہلی شرط آزمائش ہے، محبت آزمائش لینے سے بھی باز نہیں آتی،
اور نہ ہی ہر کوئی اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی محبت کی آزمائش ہے۔ آپ کو اپنی محبت کو دل میں ہی چھپائے رکھنا ہے۔ آپ کو اپنے خاندان، اپنی روایات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں؟ ساری عمر مجھے دوسروں کے لیے ہی جینا پڑے گا۔ نم آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گال پر لڑکھڑاتا زمین میں جذب ہوا۔ اس کا گلا روندھنے لگا، اپنی مرتعش ہوتی آواز پر بمشکل قابو پا سکا۔ مجھے یہ حق بھی حاصل نہیں کہ اپنی محبت کا اظہار ہی کر سکوں۔ شاید ہاں، اس لڑکی کی بھلائی کے لیے دل میں دبی محبت دل میں رکھے۔ دل پر گرتے آنسوؤں سے نظریں چرائے پتھر دل بنی سامنے بیٹھے شخص کو بھی اپنے جیسا بنا گئی، اور وہ اس کی محبت میں اس کے حکم کا غلام بنا محجوب محبت کو پروان چڑھانے لگا۔ اپنی محبت کا گلا گھونٹے دونوں ہی تو اس خاموش رشتے میں بندھے اپنے اپنے طریقے سے محبت کرنے لگے، جس میں دونوں کو ساتھ کی چاہ نہیں تھی۔ یہ 2-3 سال اس نے کیسے ان حسین پلوں میں ہی گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ بے شک وہ اس کا نہیں ہے، مگر اس کا اظہار محبت اس کے لیے کل کائنات تھا، جسے وہ سنبھال کر خود سے بھی چھپا کر دل کے نہاں خانوں میں رکھتی۔ اس دن کے بعد دونوں کی بے تکلفی کیا ختم ہوئی، بڑھتی عمر کے ساتھ ان کی بڑھتی محبت بھی اپنی منزلیں طے کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے سے کلام کرنا بھی کم کر چکے تھے، مگر آنکھوں میں لکھی جانے والی تحریروں کو پڑھنے کے ہنر سے آشنا ہو گئے۔ آسمان پر بجلی کی گرج نے اسے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ ابھی بھی منصف کے اظہار محبت کا سوچتے ہی دل میں ایک حشر برپا ہوا کہ اس کے نم ہونٹ دل کی صدا پر واہ ہوئے۔ ہاں، سید منصف شاہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت تو کیا عشق کیا جائے، اسے چاہا جائے۔ ہاں، میں اعتراف کرتی ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ ہاں، میں اقرار محبت کرتی ہوں، مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ باہر برستی بارش کی طرح اس کے من میں بھی ایسی ہی ایک جھڑی لگی تھی۔ برستی آنکھیں، لرزتے ہونٹوں سے بس انہی جملوں کی تکرار ہونے لگی۔ وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوبتی جا رہی تھی۔ بارش کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں، پھر خیال آتا ہے عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکتی۔ تیز موسلادھار بارش اسے چند سیکنڈ میں ہی بھگو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس عکس میں مکمل طور پر کھو کر اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتی، لکڑی کا دروازہ زوردار آواز میں کھٹکھٹایا گیا۔ وہ ہوش میں آئی، آنکھوں میں بسا عکس بکھر کر چکنا چور ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی، بارش میں بھیگے تر چہرے پر جمع ننھے قطروں کو ہاتھ سے ہٹایا۔ ایک بار پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ خود کو سنبھالتے کچے صحن میں مضبوط قدم اٹھاتے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ جانتی تھی سفینہ بی بی ہی ہوں گی، کیونکہ ان کے آنے کا جو وقت تھا۔ لوہے کی کنڈی ہٹاتے لکڑی کے دونوں پٹ وا کر دیے۔ سامنے کھڑے بارش میں بھیگے اونچے لمبے مرد کی غیر ارادی نظر سامنے سیاہ چادر میں چھپے چاند جیسے چہرے پر ساکت رہ گئی۔ بارش میں بھیگا پرسوز چہرہ، آنکھوں میں ڈولتے سرخ ڈورے اس کی آنکھوں کو مزید قاتل بنا گئے۔ اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر تطہیر کو حیرت کے ساتھ اپنی نادانی پر غصہ بھی آیا، جو یوں غیر مرد کے سامنے منہ اٹھائے بھیگا وجود لیے آ گئی۔ بے شک وہ سیاہ چادر میں موجود تھی، مگر وہ چادر بھیگ کر اس کے وجود سے چپک کر اس کے قد و خال واضح کر رہی تھی۔ مرد کی چیل کی سی تیز نظریں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے چکی تھیں۔ اپنے وجود کے آر پار ہوتی ان نظروں پر وہ جھٹ سے لکڑی کا دروازہ بھیڑ کر لوہے کی کنڈی چڑھا گئی۔ الجھی کیفیت میں دروازے سے کمر ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ عابد کو بھیجو، بھاری روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابا گھر نہیں ہے، سخت و خشونت بھرے لہجے میں اس نے مختصر جواب دینے پر ہی اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے، آئے تو اسے یاد سے بتا دینا داؤد بیگ آیا تھا، ملنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر ایک نظر لکڑی کے خستہ حال دروازے کو دیکھ کر چلا گیا۔ اپنے کمرے سے نکلتے ہی اس نے خانم کے کمرے کا رخ کیا۔ بہت ہی پرسکون انداز میں خانم کے دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہو گئی۔ حالانکہ پہلے اسے کبھی یوں اجازت کی ضرورت نہ پڑی تھی، آج نہ جانے کیا سوچ کر وہ ایسا کر گئی۔ وہ اندر داخل ہونے ہی والی تھی کہ باہر نکلتی نازلی کو دیکھ کر اس کے قدم دہلیز کے پار ہی رک گئے۔ نازلی پل بھر کو بوکھلاتے مٹھی میں دبے پیسوں والا ہاتھ پیچھے چھپا گئی۔ خانم نے پان کے پتے منگوائے تھے، وہ دینے آئی ہوں۔ سنبھلتے ہی صفائی دی گئی۔ غزل اسے سر سے پاؤں تک کھوجتی نظروں سے گھورتے اس کی جانب جھکتے گردن کے قریب کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ریشمہ کہاں مر کھپ گئی ہے جو خانم کو اس کام کے لیے تیری خدمت درکار تھی؟ پتہ نہیں،
مشکل حلق سے آواز نکلی کہ اپنی گردن پر غزل کے ہاتھ کی سخت گرفت پر وہ خوف و ہراس میں گرفت ہونے لگی۔ دیکھ نازلی، خانم کی مریدی میں جانے سے اجتناب برت۔ اب اگر تو مجھے فضول میں خانم کے گرد پھونیاں ڈالتی نظر آئی یا کسی اور کے کام کرتی دکھائی دی تو میں نے تیرے یہ جو فل سپیڈ پر چلتے ٹائر ہیں نا، کسی دن انہیں پنکچر کر دینا ہے۔ غزل کی غسیلی آنکھیں، مدھم سرگوشیانہ لہجہ نازلی کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ جی آپا، اس کی سلگتی نظروں سے خوفزدہ ہوتے نظریں جھکا گئی۔ چل پھوٹ یہاں سے، سیدھی کھڑی ہوتے سر کے اشارے سے اسے جانے کا کہا اور کمرے میں داخل ہوتے وسط میں چلی آئی، جہاں خانم پلنگ پر نیم دراز آنکھیں بند کیے پرسکون انداز میں لیٹی تھی۔ خانم، کل رات وہ رجب علی کیوں آیا تھا؟ غزل اچانک سے ہی حملہ آور ہوئی کہ خانم اس کی آواز اور اس کے غیر متوقع سوال پر نہ تو چونکی تھی اور نہ ہی فکر زدہ ہوئی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو، پرسوں سے جب دل کرے اپنی امانت کی خبر گیری کرنے کے لیے چلا آتا ہے۔ خانم کے پرسکون انداز پر غزل نے سینے پر ہاتھ باندھے، اس کی کھوجتی نظریں بس خانم کی بند آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ کتنا پیسہ دیا تھا اس نے آپ کو؟ یاد نہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی وہ وفا کے لیے بہت بھاری رقمیں بھیجتا رہا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ آج وہ اپنی آخری رقم دے کر گیا ہے، اس ہفتے اپنی امانت لے جائے گا۔ غزل نے ہنکارا بھرا، اسے جو بھی کرنا تھا اس ایک ہفتے کے اندر کرنا تھا۔ غزل پلٹی ہی تھی کہ خانم نے اسے پکارا۔ میری ایک بات یاد رکھنا غزل، وفا کے معاملے میں تو اپنی ٹانگ نہیں اڑائے گی۔ وہ خانم کی طرف مڑی جو اب بیٹھ چکی تھی، اس کے ہونٹوں پر خود بخود ہی مدھم سی پراسرار مسکراہٹ سج گئی۔ خانم مجھ سے خوفزدہ ہیں؟ تجھے کاہے کی خوش فہمی لاحق ہے کہ میں تجھ سے خوفزدہ ہوں؟ کیا تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار عورت بن گئی، یا محل سرائے کی حکومت تیرے ہاتھ آنے والی ہے؟ خانم، خدا ایسی ظالم حکومت سے معاف ہی رکھے جہاں کے حکمران عام کسائیوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں، جہاں انسانی گوشت کا کاروبار کیا جاتا ہے، جہاں انسانی گوشت خوروں کو بیچا جاتا ہے، جہاں عزتوں کی نیلامی ہو، جہاں کسی رشتے کا لحاظ ختم ہو جائے، جہاں صرف پیسہ ہی ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، بھائی، بیٹا، محبوب، شوہر، یار سب ہو، یہ سب رشتے پیسے سے ہی جڑے ہوں۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتی ہوں آپ کی حکمرانی کو۔ طنز کے نشتر چلائے دونوں ہاتھ جوڑے ماتھے سے اوپر ٹکا گئی، جو اگلے ہی پل واپس پہلو میں آ گرے۔ میری کسی بات کو دل پر مت لے، میں تو بس ایسے ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ غزل، ایک بات یاد رکھنا، میں وفا کے معاملے میں تیری کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں تو موت سے نہیں ڈرتی، پر ان معصوم ادکھلی کلیوں اور مہروں کے لیے یقیناً تو خاموش رہنا ہی پسند کرے گی۔ خانم کی بات پر وہ اپنے دل میں اٹھتے ابال کو بمشکل دبا سکی، مگر ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس بات کو کیسے فراموش کر سکتی ہوں؟ لاشعوری طور پر ہی وہ بچیاں میری شہرک بن چکی ہیں، جن کے نام پر آپ کی تیز دھاری تلوار میری شہرک پر ہی لٹکتی مجھے ٹس سے مس نہیں ہونے دیتی کہ میری ذرا سی جنبش کرنے پر یہ زہر آلود تلوار کسی وقت بھی میرا کام تمام کر سکتی ہے۔ اسی لیے تو تجھے سمجھا رہی ہوں، خانم نے نخوت زدہ طنزیہ لہجے میں کہا، کہ تجھے کسی بھی بات کو فراموش نہیں کرنا، کوئی بات نہیں بھولنی۔ یہ بات بھی کہ اگر میں اپنی بیٹی کا قتل کروا سکتی ہوں تو خود سے بغاوت کرنے والے کے ساتھ میں کیا کروں گی؟ خانم کے پرسکون لہجے اور پراسرار لفظوں میں تنبیہ تھی۔ ماضی کی یاد غزل کے دماغ کے کینوس پر لہرائی۔ آج بھی وہ لمحے یاد آتے تو دل کرب میں ڈوبنے لگتا۔ ستارہ کی آہو سسکیاں نالے اس کے کانوں میں گونجتے، اس کے وعدے کی یاد دلاتے۔ جانتی ہوں خانم، ستارہ آپی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ انہی ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑا تھا۔ وہ اپنے خالی ہاتھ اٹھائے دیکھنے لگی، جن ہاتھوں سے وقت نے کتنی شفافیت و بے رحمی سے کیا کچھ نہ چھینا، اور بدلے میں اس کے خالی ہاتھوں میں کیا کچھ نہ تھما دیا۔ اس کی نیک نامی بدنامی میں اور اس کی عزت ذلت میں بدل گئی۔ اس کے ہاتھوں میں تھمے خالی کشکول میں ذلت، خواری، بدنامی، فحاشی، رسوائی اس کے نام کو انگشت نمائی سے ہمکنار کرتے۔ اس کے خالی کشکول میں کیا کچھ نہ ڈالا گیا۔ نہیں بھول سکتی میں ستارہ آپی کو، اور رہی بات بغاوت کی تو… کمزور پڑتے لہجے کو مستحکم بناتے خانم کی جانب دیکھا۔ قسم سے خانم، سچ بات یہی ہے کہ میں اندر سے آپ سے بہت ہی خوفزدہ بھی رہتی ہوں، کیونکہ اب میری جوانی چند ایک سال میں ختم ہو جائے گی، پھر میں آپ کے کسی کام کی نہیں رہوں گی۔ اسی بات پر سوچتی ہوں کہ کہیں آپ مجھے رستے سے ہٹا کر میری بچیوں کو نیلام نہ کر دیں، انہیں اپنے کام میں نہ لگا دیں۔ اسی لیے تو چپ رہتے آپ کے حکم مانتی جاتی ہوں۔
آپ مجھ سے میری بچیوں کا حصہ بھی وصول پاتی ہیں۔ وفا آپ کی نواسی ہے، میری طرف سے اسے کل کی بجائے آج ہی رجب علی کو دان کر دیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، بے فکر رہیں۔ بے شک اسے ماں بن کے پالا ہے، مگر پہلا حق تو آپ کا ہی ہے نا کہ آپ اس کی نانی جو ہیں۔ میرے لیے خالی وفا ہی نہیں بلکہ دوسری بچیاں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ بس میں یہ چاہتی ہوں، وفا ابھی کم عمر ہے، ابھی رجب علی کے ساتھ مت بھیجیں۔ جانتی ہے نا کہ وہ کچھ بے باک صفاک لفظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے، مگر خانم اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ ارے 21 سال کی عمر بہت ہی بہترین ہوتی ہے، سمجھ جائے گی۔ میرا کام تھا خانم آپ کو بتانا، آگے جو مرضی ہے کیجیے۔ ویسے کتنے دنوں تک رجب علی وفا کو لینے آئے گا؟ خود کو پرسکون ظاہر کرتے آخر میں اس نے کریدا۔ اس کی کرید پر خانم پرسکون ہی رہی۔ اگلے ہفتے تک۔ خیر جب مرضی آئے، میں یہ بتانے آئی تھی کہ آج میں درگاہ جا رہی ہوں، مہرو کو ساتھ لے کر۔ مجھے کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی، سوچا آج فارغ ہوں تو لے جاؤں اسے، تھوڑی باہر کی پاکیزہ ہوا ہی کھا لے گی۔ تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ارے واہ خانم، اتنی بے اعتباری ہو گئی میں کہ میرے اپنے کام سے ہی کہیں جانے پر پابندی لگنے لگی ہے۔ دائیں ہاتھ کے انگشتے نر سے اپنے نچلے ہونٹ کو سہلاتے خانم کو دیکھتے بولی، جو پلنگ سے اترتے پیروں میں جوتا اڑستے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں میری چندا، تو میرے سونے کے پنجرے کی آزاد پنچھی ہے، تجھ پر پابندی لگاؤں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی خانزادے کا فون آیا تھا، تجھے کہیں گھمانے پھرانے لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ خانزادہ کے نام پر اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات خانم سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ خانم میں کل ہی اس کے پاس سے آئی ہوں، منع کر دیجیے اسے۔ وہ سنجیدہ اور غصے بھرے تاثرات لیے بیزاریت سے بولی۔ ایسے کیسے منع کر دوں؟ اتنی منت تو سماجت سے اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے بھیج دوں کہ تو اس سے ناراض ہو کر آئی ہے، وہ تجھے منانا چاہتا ہے۔ نہیں خانم، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، اب وہ کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہونے لگا ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی، حد سے بڑھنے لگا ہے، اسی لیے میری اس سے رنجش چل پڑی ہے۔ اس کے بگڑتے تاثرات سے خانم سمجھ تو چکی تھی کہ کچھ انبن ہوئی ہوگی، اسی لیے پریشان ہونے لگی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ بے وقوف کیوں انبن بنائی تو نے؟ تجھے صبر سے برداشت کرنا چاہیے تھا اس کا رویہ۔ ارے خانم، طوائف ہوں، جانور نہیں کہ وہ جیسا مرضی سلوک کرے اور میں دانت پر دانت جمائے اس کی بڑھتی بدتمیزیوں پر خاموش رہوں۔ خانم میں طوائف ہوں، اور طوائف کسی سے نہ تو ڈرتی ہے اور نہ ہی دبتی ہے۔ ایک طوائف پر باغی اور نڈر انداز والی ادائیں ہی جچتی ہیں۔ آپ مجھے یہ برداشت کے پاٹھ مت پڑھائیں کہ نہ تو میں زیادتی برداشت کرتی ہوں اور نہ ہونے دیتی ہوں۔ آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ سخت لہجے میں تیوری چڑھائے بولی۔ دیکھ میری چندا، کبھی کبھار کی تو بات ہے، پھر 2-3 ماہ بعد ہی ادھر کا رخ کرے گا، اس لیے تجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا، سمجھا کر، کیونکہ وہ تیرے علاوہ اور کسی کے پاس جاتا ہی کب ہے جو کسی اور کو بھیج دوں۔ چل مان جا میری بات، درگاہ پھر کبھی چلی جانا، ابھی پہلے خانزادہ کے ساتھ جا۔ خانم نے اس کی ٹھوڑی محبت سے پکڑتے ہوئے پچکارا۔ خانم نہیں جا سکتی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ وہ… دیکھ میری جان، انکار مت کر، بے شک اس ماہ رقص مت کرنا، تیری چھٹی ہوگی، اس 1 ماہ تک تو آزاد ہوگی، کوئی کام نہیں کہوں گی۔ خانم اس کی بات کاٹ گئی۔ غزل کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ سچ کہہ رہی ہیں کہ میں اس 1 ماہ تک بالکل آزاد ہوں گی اور مجھ سے پیسے کا مطالبہ بھی نہیں کریں گی؟ غزل نے لہجے کو بے یقینی بنایا۔ سچ کہہ رہی ہوں اور پیسے کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی۔ خانم پیسے کے لیے اسی لیے مان گئی کیونکہ خانزادہ انہیں ان کی من چاہی رقم دینے کا کہہ چکا تھا۔ غزل بھی خانم کی اسی بات پر مجبوراً ہتھیار ڈال گئی۔ صرف آپ کی بات مان کر خانزادہ کے ساتھ جا رہی ہوں، اگر اس نے کوئی بدتمیزی کی تو واپس آ جاؤں گی اور پھر اس کا میرے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پرسوچ انداز میں حتمی بات کی۔ میں صدقے جاؤں، جانتی ہوں تو صرف میری ہی مانتی ہے، وہ اپنی بدتمیزی پر شرمندہ تھا، اسی لیے تجھے بلا رہا ہے، مزید کوئی نادانی نہیں کرے گا۔ خانم تو اس کے مان جانے پر ہی شکر کرنے لگی۔ کب آئے گا؟ کل شام تجھے کچھ شاپنگ کروانے لے جائے گا، 1 ہفتہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے، تجھے پرسوں جانا ہے نا، آج تو آرام کر، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے خانم، جیسا آپ کا حکم، شاید یہی بات میرے لیے بہتر ہے کہ مجھے خانزادہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے، کیونکہ میں وفا کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گی۔ خانم، آپ میرے آنے سے پہلے اس کو یہاں سے بھیج دیجیے گا، غزل اداسی چہرے پر لاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، فکر مت کر، اور جاؤ جا کر آرام کرو، وفا کو تو یہاں سے جانا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
خانم اس کی بلائیں لے کر غزل مسکراتے ہوئے خانم کے کمرے کا دروازہ پار کر چکی تھی۔ خانم کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹے ہی چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ حال میں داخل ہوا جہاں رنگ برنگے کپڑوں کی بہار آئی تھی۔ سامنے ہی تخت پر شین پھوپھو اور سردار بی بی بیٹھی، تخت پر عارف کی دلہن کے لیے لائے گئے رنگ برنگے کپڑے بکھیرے، ساتھ ہی ساتھ اپنا تبصرہ بھی کر رہی تھی۔ ان کے قریب آتے اپنا سفری بیگ اپنے قدموں کے پاس رکھتے اس نے کھنکار کر دونوں خواتین کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ عارف! بیٹے پر نظر پڑتے ہی شین پھوپھو کی خوشی سے بھرپور آواز حال میں گونجی۔ ایک ماں کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ سردار بی بی نے بھی ناک پر سے پھسلتی اپنی موٹے شیشوں والی اینک درست کی اور سامنے اپنے نواسے کو دیکھا جو خوبصورت سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے موجود تھا۔ نمایاں قد کاٹ، کثرتی جسم، چہرے پر موجود ہلکی سی بڑی ہوئی شیو۔ شین پھوپھو جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کو اپنے بازوں کے حصار میں لیا۔ عارف بھی جھک کر انہیں اپنے بازو کے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ ماں کے ہلتے وجود سے محسوس کر سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ اماں! کیا ہو گیا اماں؟ کیوں ایک ماں کا کلیجہ جلاتے ہو، ترساتے رہتے ہو اپنی شکل دکھانے کو بھی؟ اسی دن کے لیے جوان کیا تھا کہ بڑے ہو کر ماں سے ہی دور چلے جاؤ۔ شین پھوپھو کی بات پر عارف نے ان کے سیاہ و سفید بالوں والے سر پر اپنے ہونٹ رکھ کر بوسہ دیا۔ اے شین، میں تو کہتی ہوں اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال دے۔ آہ بی بی جان! وہ ماں کو چپ کرواتے ہوئے انہیں تخت پر بٹھا کر سردار بی بی کی طرف بڑھا۔ مائی پرنسس، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا غصہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ زبردستی ان کے نحیف وجود کے گرد حصار باندھ کر ان کے پیچھے بیٹھا۔ شرم کر، نانی ہوں تیری، مذاق اڑا رہا ہے میری عمر کا؟ وہ نروٹھے پن سے بولی کہ اس کی ماں اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اپنی ماں اور جوان بیٹے کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پورے 8 ماہ بعد وہ اسے دیکھ پائی تھی۔ تو اتنا پتھر دل کیسے ہے عارف کہ تجھے نہ اپنی بوڑھی نانی دا خیال ہے اور نہ اپنی بیوہ ماں دا؟ چل ہٹ پیچھے، مجھے نہیں ملنا تجھ سے۔ سردار بی بی کا ایک دم سے نرم پڑتا لہجہ پھر سے غصے بھرا ہوا۔ معاف کر دیجئے نا۔ نہ، تو کون سے کاموں میں پڑا ہے کہ تجھے ہم سے ملنے کے لیے عرصہ بیت جاتا ہے؟ سردار بی بی کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ فون کرتا تو ہوں، بودی سی دلیل پیش کی گئی۔ کتنے منٹ کے لیے؟ 6 ماہ بعد 5 منٹ کے لیے۔ لاہور کیسا دفتر کھولے بیٹھا ہے جو تجھے وقت ہی نہیں ملتا؟ تجھے کوئی فکر نہیں ہوندی کہ ہم جئیں یا مریں؟ ارے بی جان، ایسا تو مت کہیں، آپ کی ہی تو فکر رہتی ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی جان سے پیاری نانی جان یوں ہی غصے میں بھری بیٹھی ہوں گی۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو تجھ جیسی اولاد کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی، بی جان نے اپنی بیٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی جوالا مکھی مت بنے اور اماں کو مجھے گھر سے نکالنے پر اکسائیں مت۔ اگر آپ دونوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو اس گھر میں پھر بہو کیسے آئے گی اور آپ میرے بچوں کی شکل کیسے دیکھ پائیں گی؟ اس کی بات پر غصے سے بھری بی جان کے ساتھ اس کی ماں کے ہونٹ مسکرائے۔ اسی مسکراہٹ سے اس کی ماں نے ملازمہ کو آواز دی کہ رسوئی سے نکلتی رشیدہ ان کے پاس چلی آئی۔ کھانے کا اچھے سے انتظام کر دو اور پہلے ذرا یہ دلہن کے کپڑے اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ دو، بعد میں انہیں سمیٹتی ہوں۔ اور عارف دا کمرہ بھی ایک دفعہ دیکھ لو، کوئی چیز کم ہے تو اس کے کمرے میں رکھوا دو۔ ماں کی ممتا سے بھری فکر لیے وہ بول رہی تھی۔ جی بہتر۔ رشیدہ کپڑے لیے چلی گئی اور وہ دونوں اپنی باتوں سے عارف کی خوب تواضع کر رہی تھی کہ ممانی بھی وہیں چلی آئیں۔ سلام ممانی جان، کیسی ہیں؟ بہتر حالوں میں ہوں پتر، تم سناؤ کتنے دنوں کی چھٹی آئے؟ وہ اس سے محبت سے ملتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، چھٹی کا کچھ معلوم نہیں، آپ سنائیں کیسی ہیں اور میری لاڈو کیسی ہے؟ نظر نہیں آ رہی، بڑی خاموشی چھائی ہے۔ ہاں اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ تمہاری لاڈلی کو ابھی اماں نے ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھنے بھیجا ہے۔ نماز پڑھ رہی تھی، آ جاتی ہے۔ وہ تخت کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ول ہی نماز پڑھے گی، انی ٹکرے مار کر 1 منٹ میں آ جاتی ہے۔ تو فکر مت کر، ابھی آ جائے گی۔ سردار بی بی اشال کے حوالے سے جلے بھنے انداز میں بولی جس نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اماں بچی ہے، آہستہ آہستہ سمجھدار ہو جائے گی۔ شین پھوپھو اشال کی طرفداری میں بولتے اپنی جگہ پر بیٹھی۔ کوئی خوف خدا کر شین، اونٹ جتنا قد نکال لیا اس نے اور ابھی بھی بچی ہے۔ یہ بچی کہہ کر کبھی تم دونوں ماں بیٹوں نے اسے بڑے نہیں ہونے دیا۔ اس کا وہی حساب ہے، اونٹ بڈھا ہوا پر موتنا نہ آیا۔ اوہو اماں، کچھ تو جوان جہان بیٹے کا خیال کر لیں۔ شین پھوپھو آخری بات پر ناگواری سے سردار بی بی کو دیکھ کر بولی۔
کوئی غلط گل نہیں کی میں نے، سب سچ ہی تو کیا ہے، اتنی وڈی ہو گئی ہے اور تمیز نام کو نہیں۔ سردار بی بی کے غصے پر عارف نے ماں کو آنکھوں کے اشارے سے معاملہ پوچھا، جس پر شین پھپھو نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اچھا اماں چھوڑیں بھی، عارف تم جاؤ تازہ دم ہو جاؤ، تب تک میں کھانے پینے کا بندوبست کرواتی ہوں۔ شین پھپھو سردار بی بی کو کہتے آخر میں عارف سے مخاطب ہوئیں۔ اماں پہلے بابا سائیں سے مل لوں پھر نہاتا ہوں، اس نے نانا جان کی بابت کہا، اور پلیز جلدی سے چائے کے ساتھ فی الحال کچھ بھی ہلکا پھلکا کھانے کو دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ہمیشہ کی طرح بھوک کا کچا ہی ثابت ہوا۔ تم نہا دھو کر سفر کی تھکان اتار لو اور کھانا کھا لو، بابا سائیں پنچایت میں گئے ہیں، شام کو لوٹیں گے تبھی مل پاؤ گے، شین پھپھو نے کہا۔ بہتر، مختصر جواب دیے اٹھ کھڑا ہوا کہ عقب سے ابھرتی اشال کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ویرے۔ عارف کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ پلٹا جہاں نماز کے سٹائل میں لیے گئے دوپٹے میں اسے دیکھ کر اس کی طرف ہی بھاگی چلی آئی، اور اگلے ہی پل وہ اس کے بازو کے حلقے میں سما چکی تھی۔ ویرے دی جان، میری آن بان شان، کیسی ہو؟ عارف نے بھائیوں کے مان بھرا بوسہ اس کے سر پر دیا۔ لے مل گئے دونوں سر پھرے، بونکیاں سن لو ان کی۔ ابھی ایک کاکی ہی مان نہ تھی کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ بچہ ہی بن جائے گا۔ کہا تھا نا میں نے، ابھی نماز پڑھنے گئی ہے، ابھی لوٹ آئے گی۔ لو آ گئی۔ سردار بی بی نے جلے بھنے انداز میں بولتے تکیے کے پاس پڑی تسبیح اٹھائی۔ ان کی بات سن کر بھی کسی نے کوئی توجہ نہ دی، بس اب اشال کی آواز ہی حال میں گونج رہی تھی۔ اتنی لیٹ کیوں آئے؟ آپ نو پتہ ہے نا کہ میں نے جلدی آنے کا کہا تھا، پھر بھی اینی لیٹ؟ شادی کے اتنے بکھیڑے ہیں، بھلا وہ کون نپٹائے گا؟ کسی سمجھدار بڑی بی کی طرح اس کو باتیں سنا رہی تھی۔ اب تم شروع مت ہو جانا، پہلے ہی اچھی خاصی ڈانٹ پڑ چکی ہے، اور پڑھنی چاہیے، ایک تو فون اٹھاتے نہیں، دوسرا فون ہمیشہ بند ملے گا۔ ارے ایسی کیا مصروفیت ہوئی کہ اگر کال ریسیو کر بھی لی جائے تو جھٹ سے فون بند کر دیا جاتا ہے؟ ابھی بھی اس کی کمر کے گرد اپنی نازک باہوں کا جال بچھائے اس کے سینے سے لگی گلے شکوے کر رہی تھی۔ اچھا یہ گلے شکوے بعد کے لیے اٹھا رکھو، پہلے میں فریش ہو جاؤں پھر بات کریں گے۔ گرمی سے پسینے کی سمیل آ رہی ہے، تم پتہ نہیں کیسے میرے ساتھ لگی کھڑی ہو۔ ایک بہن کی محبت اپنے ویرے سے ہے، میرا تو آپ کو دیکھ کر بھی دل نہیں بھر رہا، کتنے مہینوں بعد آ رہے ہیں، کچھ ہوش ہے آپ نو؟ کتنی اداس ہو گئی تھی میں۔ نازک بازوں کا حصار مزید تنگ کر گئی۔ اس کی محبت دیکھ کر عارف کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ محبت بعد میں دکھانا ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گی، پہلے مجھے فریش ہونے دو، مجھے خود سے بھی کوفت آنے لگی ہے۔ اس کے گرد سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، وہ بھی مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ بس فرار کے رستے، جائیے جائیے، ہم بھی یہیں موجود ہیں، بعد میں لمبی بات چیت کریں گے۔ بیگ اٹھائی جاتے ہوئے عارف کو دیکھ کر پھپھو اور دادی کے بیچ تخت پر ہی بیٹھ کر ٹانگیں جھلاتے ہوئے بولی۔ سردار بی بی کی چھڑی اس کی جھولتی ٹانگوں پر پڑی، اس کی درد بھری آہ نکلی، جاتا ہوا عارف واپس پلٹا۔ کمبخت ماری، کنی واری کہا ہے کہ بیٹھتے ہوئے اے ٹنگا مت ہلایا کر، بیٹھتے ہی شیطانی چرخا چلا دیتی ہے، یہ شیطانی کم ہے تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دیکھ رہے ہو ویرے، گھٹنا سے ہلاتے ہوئے غصے سے اٹھے اور عارف کی جانب بڑھی۔ ایسے ہی آپ دے جان تو بعد میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے، پی جان کبھی زبان سے تو کبھی اپنی شاہی تلوار سے مجھے زخمی کرتی رہتی ہیں۔ غصے سے سردار بی بی کی چھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ پی جان کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کتنی بار کہا ہے مت اس کے ساتھ ایسا کیا کرے، بیٹی ہے، گھر کی رونق ہے، زبان سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ عارف سنجیدہ ہوا کہ اسے کبھی بھی تو یہ عمل اچھا نہ لگتا، یا شاید اسے اشال سے کچھ زیادہ محبت تھی، اسی لیے اس کی طرف کسی کی سخت نظر بھی برداشت نہ کر پاتا۔ دیکھ عارف، اس دی گلاں تے لگ کر میرے ساتھ آتے ہی متھا لگانے کی ضرورت نہیں، یہ زبان سے نہیں بلکہ ڈنڈے سے سمجھتی ہے۔ اب جا جا کر نہا دو، پھر بات کریں گے۔ جب تجھے اس کے کارنامے معلوم ہوئے تب تجھے عقل آئے گی کہ جوان جہان کڑیوں پر سختی کرنی پڑتی ہے۔ سردار بی بی اشال کو گھورتے ہوئے غصے سے بولی۔ پی جان کون سے کارنامے؟ میں کون سا پنڈ کا کوئی منڈا بھگا کر لے گئی تھی؟ اے ویک کمبخت ماری، سردار بی بی کے ہاتھ میں شاہی تلوار موجود تھی اور شاید دور سے ہی اشال کا نشانہ لگا دیتی اگر وہ عارف کے پیچھے پناہ نہ لیتی۔ سن لیا کیا واہی تباہی بک رہی ہے؟ بس یہی سننے دی کسر باقی سی۔ بہو رانی لگام ڈال لے، اسے میرا منہ مت کھلوائے۔ اماں میرے سے کام اوپر ہے، آپ جانے یا بابا سائیں، بلکہ عارف آیا ہے، یہی اسے کچھ عقل دے۔ اشال کی ماں نے سرے سے بات ہی ختم کر دی اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔
آپا ذرا کچن میں کچھ پھل پڑے ہیں، وہ رشیدہ سے کہہ کر عارف کے کمرے میں بھجوا دیں۔ عارف کے لیے چائے میں خود بناؤں گی۔ حمائل کا یہی رہ جانے والا شرارہ اٹھائے وہ اپنی بھابھی سے مخاطب ہوئی کہ اشال اور سردار بی بی کی یہ جنگ تو روز کا معمول تھی۔ اشال کی ماں تو کچن کی طرف چلی گئی جبکہ شین پھوپھو عارف کی جانب متوجہ ہوئیں۔ تم کیوں کھڑے ہو عارف، جاؤ اپنے کمرے میں نہا دھو لو، اور ایشی تم جاؤ لان سے تازہ مہکتے پھول توڑ کر لاؤ اور ویرے کے کمرے میں سجا دو۔ جی پھوپھو ابھی جاتی ہوں۔ اشال چہکتی ہوئی ہال کے دروازے کی جانب بڑھی اور چھپاک سے غائب ہو گئی۔ عارف بھی سر جھٹکتا سرد سانس خارج کرتے خود کو پرسکون کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا کہ یہ تو برسوں سے اشال اور سردار بی بی کی کھٹی میٹھی جنگ دیکھتا آیا تھا، کچھ نیا تو نہ تھا۔ اگلی شام خانزادہ اسے ساتھ لے جا چکا تھا، ابھی رات کے 3:30 بجے واپس آئی۔ آج اسی کے کہنے پر خانزادہ اسے لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کافی وقت ساتھ گزارا۔ غزل کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب خانزادہ نے اس کو ایک بنگلے کے کاغذات تھمائے۔ حالانکہ وہ پلان کے مطابق منظر سے غائب ہو کر وفا کو غائب کروانا چاہتی تھی، مگر خانزادہ نے اس کے پلان میں اس کا ساتھ دینے کی حامی بھرتے اسے اتنا بڑا تحفہ دے کر خوش کر دیا، یا شاید وہ جو کچھ دن پہلے اس کے ساتھ برتاؤ کر چکا تھا اس کا ازالہ کر دیا۔ وہ غزل کی پرملال آنکھوں میں چھا جانے والی خوشی دیکھ سکتا تھا جو تھوڑی دیر پہلے تک کتنی پریشان تھی۔ اس کا دھیان بھی خانزادہ کی باتوں سے ہٹا ہوا تھا، اسی لیے غزل کو باہر گھمانے لے گیا، کچھ خریداری کروائی، یہاں پر بھی اس نے دل کھول کر اپنا پیسہ بہایا۔ دوسری طرف غزل کو وفا کو چھپانے کے لیے چھت بھی مل چکی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ خانزادہ کے دیے گئے بنگلے میں رہے گی اور اس کے پیچھے فرید بہت ہی احتیاط سے وفا کو وہاں سے نکال کر اس کے پاس پہنچا دے گا۔ خانم کو اس پر شک ہوا بھی تو وہ سنبھال لے گی، کیونکہ انہی کے کہنے پر تو وہ خانزادہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ان کی گاڑی چوک میں رکی۔ غزل کی نظر سامنے بیرے پر پڑی جو شاید نشے میں دھت اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اپنے ٹھیلے سے ٹیک لگائے آنے جانے والیوں کو غلیظ نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر پھکڑ بازی کرتے ان پر پھبتی جملے کس رہا تھا۔ ویسے تو میری تم سے ملاقات اگلے مہینے ہوگی، اپنی تیاری رکھنا، اور تمہاری مدد کے لیے میرا ملازم حاضر ہوگا۔ خانم سے کہہ دوں گا کہ میرے ملازم کے ساتھ تمہیں میرے پاس بھیج دیں۔ آگے تم جہاں جانا چاہو، جو کرنا چاہو، تمہاری مرضی ہے۔ میری مدد کرنے کے لیے شکریہ خانزادہ۔ شاپنگ بیگز لیے گاڑی سے باہر نکلتے بولی، ایک نظر بیرے پر ڈالی اور پرس سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرنا چاہا، مگر بند فون اس کا منہ چڑھا گیا۔ کوئی بات نہیں، دوستی میں سب چلتا ہے۔ اچھا میں نکلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ سائڈ پر ہٹ کر کھڑی ہوئی، اس کے ہٹتے ہی وہ گاڑی بھگا لے گیا۔ اس نے دور تلک خانزادہ کی گاڑی کو دیکھا، موبائل آن کرنا چاہا مگر بیٹری ختم ہونے کی بنا پر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہ گئی۔ موبائل پرس میں ڈالے ہاتھوں میں بیگز پکڑے اپنی منزل کی جانب بڑھی۔ میری جان چھوڑ دوں، پیاری نے گھٹیا انداز میں پاس سے گزرتی غزل سے استفہام کیا۔ غزل کے قدم تھم گئے، پیرے کی جانب دیکھ کر پہلے تو زمین پر تھوکا، پھر ہونٹوں پر خود بخود ہی اس کے کمین کی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں کیوں نہیں، چھوڑ جانا اپنی جان، یعنی کہ اپنی بیوی کو میرے پاس۔ کافی جان پہچان والے آتے، اس کی بھی جان پہچان کروا دوں گی۔ خوب کمائے گی، راتوں رات کسی کا پہلو تو تیری جیب گرم کر دے گی، تیری زندگی کی گاڑی چل نکلے گی، تجھے اس غلیظ علاقے میں پان کی ریڑھی نہیں لگانی پڑے گی۔ غزل کی بیوی والی بات اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ وہ غزل کو گالی بکتا اس کی جانب بڑھا کہ اس کے دوست نے اسے روکا۔ اب کاہے کی گرمی دکھا رہا ہے؟ غزل گرائی۔ وہ جانتی تھی تماشا ضرور لگے گا، ایسے تماشے تو روز اس چوک کی زینت بنتے تھے، آج کچھ انوکھا نہ تھا۔ وہ جانتی تھی بیرا انتہائی درجے کا گھٹیا اور مردہ ضمیر کا مالک انسان ہے، اسی لیے اسے محل سرائے گھسنے نہیں دیتی، تبھی تو اس سے خار کھاتا تھا۔ اپنی اوقات دیکھ۔ ڈولتے قدموں کو سنبھالتے بیرے نے طنز کا نشتر اچھالا۔ ہاں تجھ سے اچھے حالوں میں ہوں، اچھا کماتی ہوں، اچھا کھاتی ہوں، اچھا پہنتی اوڑھتی ہوں۔ دیکھ پیارے، اگر تجھے اس بات کا غصہ ہے نا کہ میں تجھے محل سرائے گھسنے نہیں دیتی، تجھے محل سرائے کی کوئی رنڈی نہیں دیتی، تو اس بات کا غصہ مت کر، کیونکہ تجھ جیسے مردہ ضمیر انسان سے بہتر ہے کہ محل سرائے کی رنڈیاں ایک رات میرے کتے کے ساتھ گزار لے۔ میرا کتا تجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ غزل نے بھی اسی وقت اپنی ہتک کا بدلہ لے لیا، مگر یہ الفاظ بیرے کی مردانگی پر تازیانہ بن کر لگے۔ وہ اپنے دوست سے اپنا ہاتھ چھڑاتے، اسے دشنام ترازی کرتے اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ہی فرید نے بیرے کو پیچھے کالر سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں اس کا رخ اپنی جانب کیا۔
غزل کے آنے کا وقت دیکھ کر ہی وہ غزل کے انتظار میں آ رہا تھا کہ یہاں شروع ہوتا تماشا اس کو تپا گیا۔ کس بات کی تجھے گرمی چڑھی ہے؟ کیا چوک میں تماشا لگایا ہوا ہے؟ لو آ گیا دلال بھی۔ بہرے نے خود کو سنبھالتے بےہودہ کہا لگاتے فرید کو کہا، جس پر فرید کو دماغ گھما۔ اس کے اگلے ہی پل فرید کے ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر پڑا، جس سے شراب کا نشہ ایک پل میں ہوا ہوا۔ فرید نے ایک جھٹکے سے اسے گریبان سے پکڑا۔ باز آجا اپنی حرکتوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تو نے پان کھا کھا کر منہ کے اندر تاریک کوئلے کی کان بنا رکھی ہے نا، اس سے خون کے فوارے پھوٹنا شروع ہو جائیں۔ چھوڑ مجھے اور اسے سنبھال، سب بے غیرت ہو۔ ارے جسے تو سب کے سامنے عزت دیتا ہے نا، تنہائی میں وہ تیری داشتہ۔ فرید کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ اس غلیظ گالی سے پہلے ہی فرید نے اس کے چہرے پر ایک اور مکہ برسایا، پھر وہ تابڑ توڑ اس پر مکے برسانے لگا۔ اس کے منہ سے سچ میں خون نکلنے لگا۔ بہرے کے مریل سے دوست تو پتلی گلی سے نکل گئے، جبکہ بہرے نے جان بوجھ کر اپنی شامت بلوا لی تھی۔ رات کے اس پہر اپنے گاہکوں کی منتظر عورتیں وہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ غزل کو جب لگا کہ بہرے کے لیے اتنی مار کافی ہے، اس نے فرید کو پکارا۔ فرید رک، میں نے کہا رک جاؤ۔ آپ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، میں اس کا قتل کر دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کے بارے میں ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرے؟ میں اسے جان سے نہ مار دوں؟ جنونی بنا فرید زمین پر گرے بہرے کا گلا دبائے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ اس کی بکواس فرید کے انگ انگ میں شرارے ہی تو بھڑکا گئی تھی۔ فرید میں نے کہا بس کرو، بہت ہو گیا، چھوڑو اسے۔ ایسے بے غیرت لوگ مار سے بھی نہیں سدھرتے۔ تم اپنے ہاتھ غلیظ مت کرو۔ غزل نے فرید کو بازو سے پکڑ کر بہرے پر سے ہٹایا اور بہرے کو دیکھا جو مار کھائے زخمی حالت لیے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں ہوں رکھیل، داشتہ، رنڈی، کنجری، فحاشہ، نچنیا، کال گرل، ویشیا، سب کچھ ہوں، سب کچھ۔ تجھے جو بولنا ہے بول، جو کہنا ہے کہہ، اور رہی بات ہم سب بے غیرت ہیں تو اپنا یہ ٹھیلا اٹھا اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ کمینے انسان، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تو یہاں سے کما کر لے جاتا ہے اور ہمارے در پر کھڑا ہو کر ہمیں ہی گالیاں دے رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ پہلے سے مخاطب ہو کر وہ پلٹی اور اپنے پیچھے کھڑی باقی عورتوں کو دیکھا۔ تم لوگوں کے اندر احساسات باقی ہے نا، تو نکال دو اسے یہاں سے۔ ایسے ہی ہمارے منہ پر ہمیں ہی گالیاں دے رہا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارے علاقے میں کھڑا ہو کر ہمیں ہی بے غیرت کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ ارے اتنا ہی غیرت مند ہے تو ہمارے گھر کے چولہے جلا دیا کرے، کوٹھوں کو آباد رکھنے والے مردوں کو یہاں آنے سے روکا کرے۔ ایک بنی سنوری سیاہ فام نجمہ نامی ٹکاہی عورت نے کہا۔ ارے اگر اتنا ہی غیرت مند ہوتا تو اپنا ٹھیلا یہاں کیوں لگاتا؟ یہاں ہمارے جسموں کے نظارے بھی کرتا ہے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پیسہ بھی کما کر لے جاتا ہے، نیچ انسان۔ اب کے ایک ڈیرے دار تیکھے نین نکوش والی طوائف نے دل کا ساڑ پھونکا۔ وہاں پر موجود سبھی ڈیرہ دار طوائفوں نے ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ غزل نے زخمی حالت میں کھڑے ہوتے بہرے کو طنزیہ انداز میں دیکھ کر سر جھٹکا اور فرید کو لیے چلی گئی۔ اب علاقے کی عورتیں جانے اور تم بولی، وہ جانتی تھی ساری عورتیں مل کر اس کا بھرتا بنا کر اسے دھکے مار کر یہاں سے نکال دیں گی کہ کبھی یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔